हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद हुई है। आर्मी चीफ का एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ ने गर्मजोश इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर पाक फजाइया को खिराजे तहसीन। आर्मी चीफ ने भारत के मुतादिद जंगी तैयारे मार गिराने पर पाक फजाइया को सराहा। भारतीय तैयारे गिराकर पाक फजाइया ने अपनी सलाहियतों का फिर लोहा मनवाया। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। किसी को पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न करने देने के आज़म का इयादा किया। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाला कीमत भी अदा करेगा। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एयर हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, लईकुर रहमान से जानेंगे। बताएगा लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर पाक फजाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने उनका गर्मजोश इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से जो की जाने वाली जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन भी पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतर ताउन को भी सराहा और उनकी तरफ से इस मुलाकात के दौरान इस को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करे। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचे। आर्मी चीफ का एयर हेडक्वार्टर पहुंचने पर एयर चीफ ने गर्मजोश इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन भी पेश किया, जबकि आर्मी चीफ ने भारत के मुतादिद जंगी तैयारे मार गिराने पर पाक फजाइया को भी सराहा। भारतीय तैयारे गिराकर पाक फजाइया ने अपनी सलाहियतों का फिर लोहा मनवाया। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। पाक फौज से इज़हार एकजहती के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ इज्तिमाआत और रैलियों का एहतमाम किया गया है। क्यों न किया जाए, क्योंकि दंदान शिकन जवाब दिया है। भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और पाक फौज ने जवाबी कार्रवाइयां की और ये जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि LOC के बटल सेक्टर के करीब धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। सिक्योरिटी जराये का बताना है, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने यहां भी सफेद झंडा लहरा दिया है, यानी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, हथियार डाल दिए हैं। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तानी फौज ने मौसर और भरपूर जवाब दिया है, जिसके बाद गोला बारूद जब बरसाया गया इनकी चेक पोस्टों पर, तो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर फौजी या तो भाग गए या फिर जो बच गए उन्होंने सफेद झंडा लहराकर पनाह मांगी, शिकस्त को तस्लीम किया। और लेटेस्ट अपडेट LOC से है, जहां धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमले की नाकाम कोशिश की। पाक फौज ने जवाब देकर तारीख रात को चांदनी रात में बदल दिया। पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा भारत ने 80 जहाजों से पाकिस्तान पर हमला किया। हमारे शाहीनों ने फौरन झपट कर 5 तैयारे गिरा दिए। दुश्मन को कल रात नींद नहीं आई, इसके होश ठिकाने आ गए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। ये है फौज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका। हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई, उनका होश ठिकाने आ गया है। कल रात को हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 शहरों पर हमला किया। हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार गिराया। हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुनासिब वक्त और मकाम का तयन करके जवाब का हक महफूज रखता है। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझ कर निशाना बनाया गया। पाक फौज ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय फजाइया के 5 जंगी तैयारे और ड्रोन मार गिराए।
ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. Any misadventure. کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تری پاکستان رون دے گی. بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے, نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی. پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے, ملک کی خود مختاری, سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپس کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا. قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کی خود مختاری, علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی. پاک فوج نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے اور ڈرون مار گرائے. اعلامیے میں کہا گیا, پاکستان نے قابل اعتماد, شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی. بدقسمتی سے پاکستان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا. پاکستان نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا, بھارت کا گھمنڈ پاش پاش کر دیا. پاکستان ایئر فورس کے شیر دل پائلٹس نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 5 لڑاکا طیارے مار کرائے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا, شاہینوں نے بھارتی طیاروں کو بھارتی فضائی حدود میں ہی زمین بوس کیا. پاکستانی فوج چاہتی تو 10 سے زائد بھارتی طیارے مار گراتی, لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. بھارتی میڈیا نے 3 بھارتی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف بھی کر لیا. CNN کا کہنا ہے تباہ بھارتی طیارے فرانسیسی ساختہ تھے. رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر بزدلانہ حملے کیے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں بتایا, بچوں اور خواتین سمیت 26 معصوم پاکستانی شہید اور 46 زخمی ہوئے. بھارت نے مظفر آباد میں مسجد بلال, کوٹلی میں مسجد عباس, احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ مریدکے میں بھی مسجد کو ہی نشانہ بنایا. لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید ہوئے. شہداء میں 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے. 6 مقامات پر جو حملے ہوئے, ان میں 26 معصوم سیولینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں. احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا. 13 شہادتیں ہوئی, جن میں 2-3 سال کی بچیاں بھی ہیں. 7 خواتین اور 4 مرد. 37 زخمی ہوئے, ان میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں. ظفرآباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا. وہاں پر 3 شہید ہوئے, 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے. کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا, 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے. 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی. مریدکے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا, 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی. سیالکوٹ میں کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. شکرگڑھ میں بھی کسی جانی نقصان کی خبر نہیں, البتہ ایک ڈسپینسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا. رات سے جاری لائن آف کنٹرول پہ وائلیشنز, بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے, اس میں اب تک 5 معصوم سیولینز شہید ہو چکے ہیں, اس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے. مریدکے میں بھارت کے میزائل حملے میں مسجد ام القرا شہید ہو گئی. بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کو مسجد کا دورہ کروایا گیا اور تمام حقائق بتائے گئے. ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی وہاں موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی, ہم مریدکے کے اس مقام پر موجود ہوں جہاں کے بھارتی میزائل جو ہے وہ گرائے گئے, 4 میزائل گرائے گئے اس مسجد میں موجود ہے جو مسجد ام القرا کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈمن بلاک ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں 2 میزائل جو ہے وہ اس ایڈمن بلاک پر جو ہے وہ گرائے گئے. یہ مسجد کا صحن میں ہے اور یہ سارا ایڈمن بلاک جو ہے وہ تباہ شدہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ مسجد کا صحن ہے جہاں کے اس کا جو ملبہ ہے اور اینٹیں ہیں یہ جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہیں. کھڑکیاں جو ہے نا اس کے دروازے بالکل جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں کہ اس کے مسجد کے اندر کا جو منظر ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہم مسجد کے اندر کا ایریا ہے. یہ دیکھیں کوئی چیز جو ہے وہ یہاں سے ہمیں نہیں نظر آتی کہ جو اپنی صحیح حالت میں جو ہے وہ موجود ہو. یہ اوپر والی سٹوری بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. یہاں سیڑھیاں تھیں اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے.
اور اس کی جو سیلنگ ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ بھی بالکل جو ہے وہ تباہ شدہ ہے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف مقامات پر جو ہے وہ یہاں سے جگہ جو ہے ان کی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ تباہ شدہ ملبہ جو ہے نا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس چھت کو جو ہے وہ اڑانے کی کوشش کی. انڈیا جو ہے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس نے جناب کوئی خدا نخواستہ دہشت گردوں کی کسی ٹھکانے پر جو ہے وہ نشانہ جو ہے وہ لگایا ہے. ایسی قطعی طور پہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد ہے جس کو انہوں نے گرایا اور اسی طرح سے انہوں نے اس مسجد کا جو ہے وہ تباہ کیا ہے. بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، اب حوصلہ رکھیں، ہمارا جواب آنا باقی ہے. بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں للکار، کہا بھارت وحشی اور درندہ بن چکا ہے. رات کے اندھیرے میں بزدل اور چور حملے کرتے ہیں. پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے مچھروں کی طرح گرائے. بھارت مزید حملہ کرے گا تو اس کے مزید طیارے گرائیں گے. پاکستان کا ایئر فورس نے اس انداز سے ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے، اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں. کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ بزدل رات کے اندھیرے میں حملے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے، ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے. مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے. اس پہ کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں. دہشت گردی کے یہ رٹ ہم کب تک سنیں گے؟ یہ 2001 نہیں، یہ 2003 نہیں کہ کوئی ممالک اٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اور پوری دنیا مان لے. 2 ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے. ہم نے اس کا جواب میں بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے، ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ لگے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے کہ اس حملے میں کون ملوث. لیکن اب آپ نے حملہ کیا ہے، ہمارے سرزمین پہ حملہ کیا ہے. اب ان کو تیاری اور حوصلہ رکھنا پڑے گا، اس لیے پاکستان کا جواب اب آنا ہے. رات کے اندھیرے کی نہیں، کسی جھوٹ کی بنا پہ نہیں. انٹرنیشنل قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی ہم اس حملہ کا جواب دے سکتے ہیں. یہ بھارت کی بھول ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح ان قسم کے حملوں کے جواب میں خاموش ہوں گے. بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے شہید، 3 بچے زخمی ہوئے. احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں. کوٹلی میں 16 سالہ بچی نے جام شہادت نوش کیا. آزاد جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضیٰ عباس بھی شہداء میں شامل. بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں ایک بچی زخمی بھی ہوئی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے. پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا. آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے. کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو تو وہ کم ظرف نہ ہو، ایک ان کے لیے شرم کا مقام ہے. بھارتی جارحیت تھی، اس کا پاکستان نے کئی گنا زیادہ جواب دیا ہے. ہم نے تو آپ کے جنگی جہاز لڑاکا طیارے گرائے، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا. اب یہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گئے ہیں. انڈین میڈیا نے آج شکست تسلیم کی ہے، اپنے جہازوں کا ملبہ دکھایا ہے. گات کا تو پاکستان نے کہا تھا نا، جب حملہ انہوں نے کیا تو اس سے بھی بھاگے. وہ بدنیتی کے ساتھ آئے تھے، مگر جب دوڑنے پہ آئے ہیں تو پھر دم دبا کے یہاں سے بھاگے. احتیاط کا مظاہرہ کیا، ورنہ بھارت کے 10 سے 12 طیارے گرا دیتے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا واضح ہدایت تھی، جو بھارتی طیارہ حملہ کرنے آگے بڑھا اسی کو تباہ کریں. بھارت نے اب کوئی قدم اٹھایا تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. اسحاق ڈار بولے چین نے پاکستان کے جوابی اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا. فرانس کہتا ہے ہمارے رافیل طیارے زبردست ہیں، بھارتی پائلٹ ہی نکمے نکلے جو لڑ نہ سکے. بدلے کا بدلہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسکلیٹری موو کی انڈیا نے پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، جو انہوں نے کیا اس کا ہم نے ساتھ چکا دیا. پاکستان نے اس وقت بھی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا. کلیئر انسٹرکشنز تھیں، جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں. یہ اجازت ہوتی کہ آپ اب جو سامنے آئے اس کو گرا دیں. شاید یہ 10 سے 12 جہاز ان کے گرتے. 6 لوکیشنز پہ 24 اٹیک، 26 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 46 لوگ زخمی ہوئے. نیلم جیلم کے اوپر انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. رات 2 بجے فون آیا ترکی کا، brother we are very concerned, anything please let us know. صبح 4 بجے چینی پوری ٹیم اپنے سفیر کے ساتھ فارن آفس میں موجود تھی. جو کچھ ہوا تھا ان کو کمیونیکیٹ کی، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. فرینچ یہ کہہ رہے تھے ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافیل کی، یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے، صحیح طرح لڑ نہیں سکے.
پاکستان کا جوابی وار، بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان ہو گیا۔ ایک رافیل طیارے کی قیمت 28 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہے۔ ایک SU-30 MKI کی مالیت 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اور ایک MiG-20 طیارے کی مالیت 3 کروڑ ڈالر ہے۔ مجموعی طور پر بھارتی فضائیہ کو اب تک 5 طیاروں کی قیمت میں 95 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ بھارت کا رافیل پاکستان کے آگے ہو گیا فیل۔ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی۔ اربوں ڈالر مالیت کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل رافیل طیارے پاکستانی پائلٹس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے آگے کھلونا ثابت ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی فوج کے بزدلانہ حملے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم عبدالرحمان بن جاسم نے بھارتی حملے میں شہریوں کی اموات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر گفتگو میں قطر کے وزیر اعظم نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل وقت میں پاکستان سے یکجہتی اور حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا۔ ہم کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے جدید ترین رافیل طیارہ مار گرایا۔ فرانسیسی حکام نے CNN کو اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بھارت کے زیر استعمال رافیل طیارہ گرانے کی تصدیق کی۔ پاکستان نے رافیل طیارہ مار گرایا ہے، فرانسیسی اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار کی جانب سے بتایا گیا۔ مزید کہا گیا کہ جدید ترین جنگی طیارہ رافیل مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے ہیں۔ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن کا CNN کو جواب دینے سے گریز۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان نے جدید ترین رافیل طیارہ مار گرایا ہے۔ فرانسیسی حکام نے CNN کو بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بھارت کے زیر استعمال رافیل طیارہ گرانے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان نے رافیل طیارہ مار گرایا ہے، فرانسیسی اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے یہ بھی کہا کہ جدید ترین جنگی طیارہ رافیل مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، جن میں سے 3 رافیل طیارے شامل ہیں، جبکہ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن نے CNN کو جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ تو اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، فرانسیسی حکام کی جانب سے CNN کو تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان نے جدید ترین رافیل طیارہ مار گرایا ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے 1 سے زیادہ رافیل گرائے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نے جدید ترین رافیل طیارہ مار گرایا ہے۔ اس بات کی تصدیق اب فرانسیسی حکام نے بھی کی ہے۔ CNN کو اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بھارت کے زیر استعمال رافیل طیارہ گرانے کی تصدیق کی۔ پاکستان نے رافیل طیارہ مار گرایا ہے، فرانسیسی اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ جدید ترین جنگی طیارہ رافیل مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے، جبکہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے شامل ہیں۔ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن نے CNN کو اس بات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اس بات کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے 1 سے زیادہ رافیل گرائے۔ پاکستان نے جدید ترین رافیل طیارہ مار گرایا ہے، فرانسیسی حکام کی CNN کو تصدیق، اور فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بھارت کے زیر استعمال رافیل طیارہ گرانے کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان نے رافیل طیارہ مار گرایا ہے۔ جدید ترین جنگی طیارہ رافیل مار گرائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے شامل ہیں۔ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن کا CNN کو جواب دینے سے گریز، اور اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے 1 سے زائد طیارے گرائے ہیں۔ پاکستان نے جدید ترین رافیل طیارہ مار گرایا ہے، فرانسیسی حکام کی CNN کو تصدیق۔ باطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔
گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا. شاید وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے جو اپنے عزم میں فولادی ہے، جس کے سپوتوں نے خود کو میدان جنگ سے نکھارا ہے، جو اپنے وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے. میرے عزیز ہم وطنوں، گزشتہ رات پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، صرف چند گھنٹے. اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا. بھارت کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے اب صرف راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں. یہ ہمارا دندان چکن جواب تھا جس میں اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کی گرج تھی، جو کل رات دوبارہ پورے زور سے گونجی، اور ہمارے شاہینوں نے دشمن پر ایسی کاری ضربیں لگائیں جو وقت کا مرہم بھی کبھی نہیں بھر سکے گا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بھارت کے بزدلانہ حملوں میں 26 معصوم شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے. ان میں بچے اور خواتین شامل. ایک شہید بچے کا جنازہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، شہید ارتضیٰ عباس، اس کی عمر صرف 7 سال تھی. اپنی والدہ محترمہ اور بھائی کے ساتھ گھر پہ تھا کہ سپلنٹر لگا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا. میرے بھائی اور بہنوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ایک ننھا منا پھول جو صرف 7 برس کا تھا، کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا. شہادت کے بلند رتبے پر ایسے ہی فائز ہونے والے ہمارے دوسرے عظیم پاکستانیوں کو قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور پورا پاکستان ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. یہ وہ بزدل دشمن ہے جو نہتے انسانوں پر وار کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن کل رات ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے. آج پوری قوم اپنی بہادر افواج کی جرأت اور دلیری کو سلام پیش کرتی ہے. لائن آف کنٹرول پر 1 گھنٹے پر محیط جاری رہنے والی فضائی جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور بے مثال شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے. گزشتہ رات کے مارکے میں پاکستان نے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے. الحمدللہ. میں اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، بری فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، فضائیہ کے سربراہ ایر مارشل ظہیر احمد بابر اور بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سمیت افواج پاکستان کے ہر سپاہی اور افسر کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو آپ پر فخر اور ناز ہے. میرے عزیز ہم وطنوں، پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بھارتی حملہ بے بنیاد اور بلا جواز ہے. امن پسند ملک کے طور پر پاکستان نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور کریڈیبل تحقیقات کی پیشکش کی تھی، جس کی دنیا نے بھرپور تائید کی. لیکن بھارت نے عالمی قانون اور بین الاقوامی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اختیار کیا. عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر ایک مسلمہ تنازع تھا، ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزادانہ، غیر جانبدارانہ ماحول میں حق کے رائے دہی نہیں مل جاتا. بھارت بے شک 100 یک طرفہ فیصلے کر لے، مگر اس سے حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. میرے بھائی اور بہنوں، اس خطے میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 قیمتی شہادتیں دیں، $152 ارب سے زائد کے مالی نقصانات برداشت کیے. لہذا یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ اس کی موجودہ مہم جوئی دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ سے ہماری توجہ ہٹا سکے گی. ہم انشاءاللہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے. میرے غیور پاکستانیوں، پاکستان کی عزت، سالمیت اور دفاع کے لیے فوج اور عوام یکجاں دو قالب ہیں. 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور باطل کو شکست فاش دیں گے. وطن کی سالمیت کے لیے آپ کے عزم و ہمت اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ سچائی کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پاکستانی قوم زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.
وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب جاری تھا۔ وزیر اعظم نے کہا گزشتہ رات بھارت نے جارحیت کر کے فاش غلطی کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف، تینوں سروسز چیف، ہر سپاہی اور افسر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارت کو فاش غلطی کا خمیازہ اب ضرور بھگتنا۔ بھارت سمجھ رہا تھا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مزید کہا کہ وطن کی عزت و حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب دیکھیے خبر محمد مالک کے ساتھ۔